बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, पंजाबी की एक कहावत है, पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला। अब जो लोग पंजाबी ज़बान समझते हैं वो तो इस बात को बखूबी समझ गए होंगे, लेकिन जिन लोगों को पंजाबी ज़बान से ज़्यादा वाकफ़ियत नहीं है उनके लिए अर्ज़ किए देता हूँ कि इसका मतलब यही है कि आपकी जेब में एक पाई भी नहीं है और आपने रट लगा रखी है कि हर सूरत मेला देखना है। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त हुकूमत की हो चुकी है। आए रोज़ हम मुख्तलिफ़ मीटिंग्स देखते हैं, चाहे वज़ीर आला हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐलानात किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मंसूबों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन माली हालत, माशी हालत जो बैनुल अक़वामी इदारे भी बता रहे हैं और जो यहाँ के तज्ज़ियाकार हैं वो भी हमारे सामने रख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क की जो 70% आमदन है वो तो महज सूद में चली जाती है। किस्तों की अदायगी में नहीं, सूद में 70% अदायगी वो चली जाती है। उसके बाद बचता ही क्या है कि जो हमारे काम आएगा और जो इतने इतने बड़े मंसूबों के लिए वो फंड्स फराहम करेगा। एक तरफ हमने IMF के पाँव पकड़े हुए हैं कि खुदा के लिए हमें पैसा दिया जाए, चले एक किस्त तो अब वो मिल जाएगी, $1 अरब से ज़ायद के पैसे ये तो मिल जाने हैं, लेकिन अभी से कहा जा रहा है कि मज़ीद एक प्रोग्राम और चाहिए। इसका मतलब ये है कि मज़ीद टैक्सों का बोझ अवाम पर लादा जाएगा और इस सिलसिले में मनसूबा बंदी की जा रही है। अब अगर देखा जाए तो इस वक्त मुल्क की जो हालत है उसमें तो मालियाती एमरजेंसी नाफज हो जानी चाहिए थी। कौम का एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च होना चाहिए था। ब्यूरोक्रेसी जिस तरह फ़ंड्स को ज़ाया करती है, जिस तरह मरात हासिल करती है और मरात से लुत्फ़ अंदोज़ होती है, उसका तो इस वक्त तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहीं आपको लगता है कि हम इस हद तक मकरूज़ हो चुके हैं कि हमारा तकरीबन टोटल बजट ही सूद में जा रहा है। ये कि कोई और मुल्क होता तो इस वक्त वहाँ पर सोच विचार हो रही होती, इस वक्त वहाँ पर एक एक पाई को महफूज बनाया जा रहा होता, उसको खर्च करते हुए 10 बार सोचा जाता। लेकिन कहीं हुक्मरानों के रवैये से आपको लगता है कि हम आगे कुआं पीछे खाई वाले मामलात पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि उनके ऐलानात हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। कोई ऐसा मंसूबा नहीं जिसका ऐलान ना किया गया हो। अब फंड्स की बात है तो इसके तो फिर दो ही तरीके हैं, दो ही सूरत हाल हमारे सामने हैं। एक ये कि इन मंसूबों पर अमल होना ही नहीं है, ये महज बयानात हैं, ये अवाम के कानों को खुश करने के लिए हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर इन पर अमल दरामद होना है तो फिर पैसा अवाम की जेब से ही निकाला जाएगा, भारी भरकम टैक्स लगाए जाएंगे, मुख्तलिफ कारोबार को भी टैक्सेस की जद में लिया जाएगा। बिल्कुल लेना चाहिए, जहाँ से टैक्स नहीं आ रहा वहाँ पर तो वसूल किया जाए, लेकिन ऐसे कारोबार जो पहले ही मुश्किलों से चल रहे हैं, वो ताजर बिरादरी कि जो पहले ही अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर रही हैं, अगर आप उन पर मज़ीद बोझ ला देंगे तो इसके अलावा और हल क्या रह जाएगा कि उन्होंने शटर दुकान का नीचे करना है, कारोबार को वाइंड अप करना है और घर बैठ जाएंगे। इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होना है? नुकसान होना है तो उस ताजर का होगा, वहाँ काम करने वाले लोगों का होगा। तो मईशत का पहिया चलाना है तो इस सिलसिले में ज़रूरी है कि पहले मईशत के हवाले से अहम फैसले किए जाएँ, कारोबारी जो तबका है उसकी हौसला अफजाई की जाए, टैक्सेस का जो बोझ बेजा बोझ है उसको उतारा जाए, बजाय इसके कि मनसूबा बंदी की जाए कि मज़ीद इस पर बोझ लादना है और वहाँ से जो पैसे हासिल होने हैं वो मरात पर खर्च कर देने हैं या चंद एक मनसूबों को आगे बढ़ाना है, तो उससे कोई बेहतरी नहीं आने वाली। अच्छा यही है कि आप टैक्सेस का बोझ कम करें, मईशत के पहिए को आगे चलने दें और ऐसे ऐलानात से गुरेज करें कि जिससे ना कोई हासिल होना है ना वसूल होना है। अभी हमने रमज़ान में ही 1 खरब रुपए से ज़ायद, वो मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा कि ज़ाया कर दिए हैं, क्योंकि इनसे ये जो मराती पैकेज अनाउंस किए गए हैं, आप ज़रा सर्वे कर लें, आप ज़रा लोगों से बात तो करें कि कितने % मुस्तहिक लोगों को ये पैकेजेस मिले हैं। अक्सर को नहीं मिले, जिनको मिले हैं चलें जी उनको हम मुबारकबाद दे देते हैं, लेकिन ये जो 1 खरब रुपए से ज़ायद का पैसा अगर किसी मंसूबे में, किसी ऐसी
اسی منصوبے میں خرچ ہو جاتا کہ جو نوجوانوں کو روزگار فراہم کر دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آئی ٹی سی ٹی کی بات وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کر رہی ہیں، آئی ٹی سی ٹی کی بات ہمارے رکن صوبائی اسمبلی چودھری سلطان حیدر علی خان بھی کر رہے ہیں۔ تو اس 1 ارب روپے سے اگر آپ مختلف شہروں میں آئی ٹی سی ٹی قائم کر دیتے، نوجوانوں کو روزگار ملتا، نوجوان جو ہے اس ترقی کے سفر میں کچھ آگے بڑھتے، تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ مفت آٹا دینے کی، یہ پیکج دینے کی۔ اب آپ نے پیکج کسی کو تھما بھی دیا ہے، کسی مستحق کے پاس پہنچ بھی گیا ہے، تو اس کے 10 12 15 دن اچھے گزر جائیں گے، اور اس سے زیادہ اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ لانا ہے، کیا بدلاؤ آئے گا؟ تو یہ پیسے جو ہیں یہ جب تک آپ بھیک کی شکل میں دیتے رہیں گے، آپ یقین جانیے اس کا 1% بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے کتنے بھکاری دیکھے ہوں گے، ان کے خاندان دیکھے ہوں گے، وہ روزانہ ہزاروں کی دیہڑی لگا کر گھر جاتے ہیں، لیکن نسل در نسل وہ بھیک ہی مانگ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ بھیک مانگ کر کسی نے کوئی اپنا بڑا بزنس کھڑا کر لیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بھیک منگے نے ہمیشہ اس کو عادت کے طور پر اپنا لینا ہے، اور پھر وہ پوری زندگی خود بھی، پھر اس کی آنے والی نسلیں بھی بھیک مانگتی رہیں گی۔ یہی صورتحال ہماری قوم کی ہے۔ حکمران ہمیں بھیک کی طرف لگا رہے ہیں، جبکہ جو سمجھدار طبقہ ہے وہ بار بار یہ احساس دلا رہا ہے، یہ اپیل کر رہا ہے کہ ہمیں بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کاروبار کو فروغ دیں، آپ کاروبار کے لیے سہولت کاری کریں، لوگ خود کما لیں گے۔ ہر ریاست میں بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم عام حالات میں وہ زندہ نہیں ہیں۔ ملک کے حالات چاہے سیکیورٹی کو لے کر ہوں، چاہے معیشت کو لے کر ہوں، وہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور اس صورت میں سب لوگوں کو مل جل کر وہ فیصلے کرنے ہوں گے، اکٹھے رہ کر وہ بات کو آگے بڑھانا ہوگا، مل جل کر اس ملک کو بچانا ہے۔ اگر ہم نے مختلف طبقوں میں بٹ کر اپنے مفادات کے لیے کام کیا تو پھر نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ تو اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف جو عوامی کام ہے ہر صورت ہونے چاہیے، کیوں نہ ہو۔ عوام کے کام اگر بجٹ میں رہتے ہوئے، وسائل میں رہتے ہوئے وہ کام کیے جائیں تو اس پر 100 بسم اللہ، آپ 100 بار کریں۔ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کا انتخابات ویسے تو قانون سازی کے لیے ہوتا ہے، لیکن پسندیدہ کام ترقیاتی وہ کام ہے تو پھر کیوں نہ وہ ہو، چلیں وہی کرا دیے جائیں۔ لیکن اس سلسلے میں جو اس وقت کی تازہ ترین صورتحال چکوال کے حوالے سے ہے کہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی مختلف تجاویز پیش کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کام بڑے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ترجیح دی جا رہی ہے تلہ گنگ کو۔ تلہ گنگ ضلع بنا، پھر غیر فعال کر دیا گیا۔ غیر ضروری تھا، غیر فعال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک کام اگر ہو گیا ہے، وہاں کی عوام کا مطالبہ ہے، وہاں کی عوام کا جذباتی لگاؤ بھی ہے، تو پھر یہ ہونے دینا چاہیے تھا۔ یہ آگے بڑھتا، کہیں نہ کہیں جا کر یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا، اور اگر یہ قابل عمل نہیں تھا تو پھر بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ وہاں ڈپٹی کمشنر بھی آ گیا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھی آ گئے، تمام محکموں کے سربراہان نے چارج سنبھال لیا، اور اب حالت یہ ہے کہ تمام ایڈیشنل چارج سے کام چلوایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی زیادتی ہے۔ پہلے اگر ظلم ہوا ہے تو اب بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر سردار غلام عباس نے ضلع کو فعال کرنے کی تجاویز وزیر اعظم پاکستان کے سامنے رکھی ہے تو اس پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر ضمنی الیکشن میں نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ اس سلسلے میں ایک سبق ہمیں اس سے ملتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں، جب آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے سوچ سمجھ کر کریں، اور اگر پھر وہ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اب تلہ گنگ کی عوام تو بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کا جو ضلع ہے اس کو مکمل فعال کیا جائے، لیکن ابھی تک اس کے بظاہر آثار نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جہاں جہاں نئے ضلع بنے ہیں جس میں مری بھی شامل ہے، وہاں پر جو ضروری کام ہے وہ ہو رہے ہیں، جن افیسر کی تعیناتی ضروری ہے ان کو کیا جا رہا ہے، لیکن باری نہیں آ رہی تو تلہ گنگ کی۔ اب ان کے پاس واحد ایک ہی حل بچا ہے، ایک ہی چانس ہے، وہ ضمنی الیکشن کا ہے۔ اس کو لے کر یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہاں شاید کچھ کام ہو جائے۔ تو اس میں رکاوٹ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں جہاں ہم وسائل کو ضائع کر رہے ہیں، جہاں جہاں ہم کروڑوں روپے سیر سپاٹوں پر لگا رہے ہیں، کروڑوں روپے محض گاڑیوں کے ٹائر وہ لینے کے لیے، 2 ٹائر لینے کے لیے وہ صرف ہو رہے ہیں، اسی طرح اور اخراجات کا تو تخمینہ ہی نہیں ہے، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن کے اراکین ہیں، مراد میں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو وہ اگر اتنی مراد پر یہ کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں تو پھر اگر عوامی توقعات کے لیے، عوام کے جذبات کے لیے ایک ضلع کو آپ نے
چلانا ہے، فعال کرنا ہے تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں عوامی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو یہ ملاقات ہوئی ہے اسے ضمنی الیکشن کے ساتھ اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو معاملہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس ضمنی الیکشن میں بیانیہ تلہ گنگ کو ضلع کے طور پر فعال کرنا ہی یہ زیادہ اس کو بڑھایا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اس تناظر میں کیا بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف رکن صوبائی اسمبلی چودھری سلطان حیدر علی خان نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی اور 4 بڑے منصوبے ان کے سامنے رکھے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو صحت کی سہولیات ہے، یعنی ایک جدید ہاسپٹل بڑی ضرورت ہے۔ 17 لاکھ آبادی ہو چکی ہے، یہاں ڈھنگ کا کوئی ہاسپٹل موجود نہیں ہے، اور اسی لیے راولپنڈی کے ہاسپٹل پر زیادہ دباؤ ہے۔ تو ضروری یہی ہے کہ یہاں پر ایک بڑا ہاسپٹل بنا دیا جائے تاکہ کم سے کم جو راولپنڈی کے ہاسپٹل میں زیر علاج مریض ہیں ان کی تو جان چھوٹے، ان کا تو کم سے کم صحیح علاج ہو جائے، اور یہاں پر مقامی سطح پر بھی لوگوں کا علاج ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پینے کا پانی، پہلے تو پینے کا صاف پانی کا مطالبہ ہوتا تھا، اب تو ہم سادہ سا مطالبہ ہے کہ پینے کا پانی ہی دے دیں، کیونکہ اس وقت چکوال شہر کے اندر زیر زمین پانی جتنی تیزی کے ساتھ نیچے گیا ہے تو بہت سے علاقوں میں تو یہ ناپید ہو چکا ہے، پانی ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جہاں ہم اطراف میں مختلف سمال ڈیمز موجود ہیں، ہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سمال ڈیم وہ موجود ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم دریا کنارے بیٹھے ہیں لیکن پیاسے مر رہے ہیں؟ تو اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ناقص حکمت عملی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ چکوال شہر کو پینے کا پانی فراہم کیا جائے۔ تیسری جو تجویز ہے وہ صفائی کے حوالے سے ہے۔ شہر بڑھتا جا رہا ہے، صفائی کا عملہ گھٹتا جا رہا ہے، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ صاف ستھرا پنجاب یا چکوال تو ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا، اور اس کی بڑی وجہ عملہ صفائی کی کمی ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ اس عملہ صفائی کو بھی بڑھایا جائے، اور پھر جو جدید آلات ہیں اس کے ذریعے صفائی کو یقینی بنایا جائے، تو پھر ہی ہمارا شہر جو ہے وہ صاف ستھرا ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا انہوں نے تجویز پیش کی آئی ٹی سٹی کی، انتہائی اہمیت کی حامل میں سمجھتا ہوں یہ تجویز ہے۔ آئی ٹی سٹی اگر بن جائے اور یہاں پر وہ وسائل مہیا کر دیے جائیں جس کی تربیت حاصل کر کے، جس کے ذریعے نوجوان جدید جو علوم ہیں، جو آئی ٹی کا شعبہ ہے، اس میں مہارت حاصل کریں اور پھر آگے بڑھتے جائیں، پھر پوری دنیا ان کے سامنے ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اب یہ چاروں تجاویز تو پیش کر دی گئی ہیں، ساتھ ساتھ میجر طاہر اقبال جو رکن قومی اسمبلی ہے ان کے حوالے سے بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی پنجاب حکومت کو تجاویز بھجوا دی ہیں، جس میں 370 کلومیٹر سڑکیں ہیں، 18 اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہے، ان کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ تو مطالبات تو بہت سارے جمع ہو گئے ہیں، لیکن بات وہی شروع والی ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، پیسہ کس کی جیب سے نکالا جائے گا؟ تو ایک ہی چیز بچتی ہے کہ یہ جو عللے تللوں پر پیسے صرف کیے جاتے ہیں، یہ جو مفت بجلی سے لوگ مفت بجلی کو جو انجوائے کر رہے ہیں، یہ جو مفت خوری کا ایک سیزن چل رہا ہے، پیٹرول، بجلی، گیس، ہر چیز مفت مل رہی ہے، اس طبقے پر اب ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اس کی مرات میں کمی لانا پڑے گی، سادگی اختیار کرنا پڑے گی، صرف لفاظی نہیں بلکہ عملاً ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جتنے بھی وزراء، مشیر، جس میں بیوروکریسی ہے، جس میں ججز ہیں، جنرلز ہیں، سب کو اس میں شامل رکھا جائے، اور ان کی مراد میں کم سے کم 50% کا تو فوری طور پر کٹ لگایا جائے، اور پھر وہ ان منصوبوں پر یہ رقم خرچ کی جائے جس کے حوالے سے ملک ترقی کی راہ پر آگے گامزن ہو۔ تو عوام کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا اگر کوئی آغاز کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ٹیکسوں کا بوجھ لاد کر عوام کا جینا محال کر کے کوئی سڑک بنا دیتے ہیں یا کوئی ترقیاتی منصوبہ بناتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ کوئی زندہ بچے گا تو فائدہ اٹھائے گا۔ اس وقت بوجھ کی شکل میں ہمارے سامنے سوئی گیس کے بل ہیں، ہمارے سامنے بجلی کے بل ہیں، تو یہ جس انداز سے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں وہ وقت قریب ہے کہ جب لوگ جو ہیں وہ دیوالیہ ہو جائیں گے، اور اس سلسلے میں وہ وابٹا کے پاس پھر صرف وہی عملہ بچے گا کہ جو لوگوں کے میٹر اتار رہا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ خرچ ضرور کریں، منصوبے بھی بنائیں، لیکن منصوبے قابل عمل بھی ہونے چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔